वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कौमी असम्बली का जो हल्का NA 75 डस्का है उसके ज़िमनी इंतखाबात जो हुए और उस हवाले से जो तनाज़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। 19 फरवरी को होने वाला जो ज़िमनी इंतखाब था उसके दौरान NA 75 के अंदर ना सिर्फ कशीदगी देखने में आई बल्कि 20 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन थे उनके जो नताइज थे वो भी मुतनाज़े हो गए, क्योंकि स्टेशन का जो इंतखाबी अमला था वो रात भर गायब रहा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हतमी नताइज रोकने का ऐलान किया और इस हवाले से जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनकी इंक्वायरी का ऐलान भी कर दिया। इस दौरान PTI ने ये इंतखाब 7,000 वोटों की बरतरी से जीतने का दावा किया, जबकि नवाज लीग भी यही कह रही है कि वो ये सीट जीत गए हैं। आज इलेक्शन कमीशन के अंदर इस मामले की समाअत जब हुई तो PTI ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनको 20 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन का मुतनाज़ा नताइज है उन हलकों के अंदर वो दोबारा इंतखाब जो है करवा ले ECP, उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। मगर नवाज लीग ने PTI की इस ऑफर को रद्द कर दिया। उनका कहना यह है कि पूरे हलके के अंदर इंतखाब जो है वो दोबारा होना चाहिए। नवाज लीग के बकौल जो इंतखाब है उसके अंदर वसी पैमाने के ऊपर धांधली हुई। दोनों जमातों का जो इख्तलाफी मौक़िफ़ सामने आया है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मामले की जो समाअत है वो 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। इसके साथ साथ हल्के के इंतखाब के हवाले से जो मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी तहकीकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई है। इस रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया गया है कि वो जो 20 पोलिंग स्टेशन थे कॉन्ट्रोवर्शियल, उसके अंदर से 14 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से नताइज के अंदर रद्दोबदल और टैंपरिंग की गई है, लिहाजा इन स्टेशन के ऊपर दोबारा इंतखाब करवाया जाए। इसके साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट के अंदर ये भी दावा किया है कि इंक्वायरी के दौरान जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो खौफजदा और कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं थे और उनकी तरफ से अगले दिन सुबह रिपोर्ट करने के हवाले से कोई काबिल कबूल वजाहत सामने नहीं आई। ये मामला अब क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद खान साहब। ये रुकन पंजाब असम्बली हैं, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। वेलकम टू द शो सर। जी मलिक साहब, सर बताइए कि जब इतना मामला आगे चला गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जितनी प्रेस रिलीजेज रिपोर्ट सामने आई हैं उनसे लग रहा है कि आपके मौक़िफ़ को स्ट्रेंथ मिल रही है, तो फिर सर आप अब क्यों कह रहे हैं कि पूरा इलेक्शन ही हो, जबकि वो खुद कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ये पोलिंग स्टेशंस हैं, यहाँ मसला रहा था, इधर रिजल्ट के अंदर टैंपरिंग हुई है और जो रिकमेंडेशन आई है वो भी यही है कि इन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा पोलिंग करवा ली जाए। जी आरिफा, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये टू प्रूव दैट वॉट जो हम कह रहे हैं पहले दिन से और जो इस पूरे इलेक्शन की कहानी है, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता और कोई आपको उस डिटेल के साथ बर्डन नहीं करना चाहता जिसकी आप ऑलरेडी कॉग्निजेंट होंगी, आपको इल्म होगा। लेकिन इस इलेक्शन को 3 हिस्सों में आपको रखना पड़ेगा। एक प्री पोल इलेक्शन की क्या सूरत हाल थी, पोलिंग डे पे इलेक्शन की क्या सूरत हाल थी, एंड आफ्टर कास्ट ऑफ वोट पोस्ट पोल कंसोलिडेशन के टाइम पे इस इलेक्शन के साथ क्या सलूक हुआ। अच्छा, प्री पोल जो था उस पर तो हमने डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़, असिस्टेंट कमिश्नर्स के ख़िलाफ़, वज़रा के ख़िलाफ़, पूरी हुकूमती वफाकी सूबाई मशीनरी के ख़िलाफ़, इनके CNW से लेके इनके जो लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो वहाँ पे इंतज़ामिया है लोकल गवर्नमेंट की और पुलिस की जो वहाँ पे जो तैनातियाँ की गई थी, उन तैनातियों में वो लोग जो कि सिर्फ इलेक्शन पर्पस के लिए वहाँ पे अपॉइंट किए गए, जिनमें मुख्तलिफ़ थानों में बाहर से लाकर जो कि मुकामी वहाँ के रहने वाले SHOs थे उनको, बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में पॉलिसी ये थी कि लोकल पुलिस ऑफिसर्स नहीं होंगे, ये जो एक आम पुलिसिंग हो रही थी। लेकिन इस इलेक्शन में जो कि इनके अपने हमायत करनिंदा लोग थे जिनकी इनके साथ कोई सियासी वाबस्तगी थी, उन लोगों को ला के थानों का इंचार्ज लगाया गया, DSPs की अपॉइंटमेंट वहाँ पे की गई, वो नाम भी दिए गए और बताया गया कि वहाँ पे पुलिस किस तरह से कैंपेनिंग करी।
بالکل صحیح, معاف کریے آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, بٹ سر جو ایشو اب اس وقت ہے وہ تو, اور جو شور بھی آپ کی جماعت نے زیادہ مچایا وہ تو شام کے وقت بھی جب یہ بائی الیکشن کے دن, وہ تو انہی پولنگ سٹیشن جو 20 تھے, جو ریٹرننگ آفیسرز غائب ہو گئے, معاف کریے گا عملہ غائب ہو گیا, اسی کے حوالے سے تھا. اور یہی شکایت لے کے آپ پولنگ ای سی پی پہ بھی گئے ہیں, وہ بھی اسی پہ بات کر رہے ہیں. تو اب یہ جو باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر تو ای سی پی بھی نہیں نظر دوڑا رہی نا, تو یو کانٹ یوز آل آف دیٹ ناؤ ٹو سے کہ پورا الیکشن ہی دوبارہ ہو. نہیں عارفہ, دیکھیں نا, تو یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پری پول دھاندلی ہوئی ہے اس کو میں اس کا ذکر نہ کروں اور چھوڑ دوں, اور جو ڈیورنگ پولنگ زیادتی ہوئی ہے اور دھاندلی ہوئی ہے اس کا ذکر نہ کروں, اور وہ چیزیں جو کنسولیڈیشن کے ٹائم پہ میرے وہاں پہ ایجنٹس کی ویجیلنس کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئیں, اور جو اغوا کر کے لوگوں کو لے گئے, اور لیٹ آنے پر وہ جو ریٹرننگ آفیسر کی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی, تو جہاں پر کوئی ایک ایسی چیز جو کہ پوسٹ پول کی ہے میں صرف اس کو رجسٹر کر لوں, اور ڈیورنگ دا پول اور پری پول کی جو بات ہے اس کو میں چھوڑ دوں, ایسا ممکن نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن کے سامنے ابھی اس وقت جو معاملہ ہے وہ ضرور ان کے اپنے ریٹرننگ آفیسر کے خط میں دیے گئے واقعات کی بنیاد پر ہے. تو الیکشن کمیشن اس وقت اپنے آر او کی رپورٹ کو انٹرٹین کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا موقف, اس کو حمایت تو ملتی ہے آر او کے اس بیان کے ساتھ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے پولنگ عملے کو غائب کر لیا گیا, اور اس چیز کی شہادت بھی ملتی ہے کہ جب اس کو غائب کیا گیا تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر ٹھپے لگائے گئے, اور ان کو فردر ان کے اوپر جو ہے ووٹ چوری کرنے کا ایویڈنس بھی مل رہا ہے, اور وہ تو ریٹرننگ آفیسر کی بات ہے. صحیح سر. لیکن اس کے ساتھ جو پری پول اور پولنگ کے دوران کے جو واقعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ اس طرح کی انڈسکریمنیٹ ایریل فائرنگ, اور وہ لوگ جو ہیں وہ دندناتے پھریں ڈسکا شہر کی سڑکوں پہ. بالکل صحیح سر. ایوری بڈی نوز پریڈومیننٹلی ڈسکا کے اندر پی ایم ایل این کی ایک اسٹرانگ ہولڈ تھی, وہاں پہ لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے سر عام فائرنگ ہوتی رہی, آج تک کوئی کیس رجسٹر نہیں. بالکل ٹھیک سر. سر یہاں ہمیں ایک بریک لینا ہے, تو ریڈیو دا کانورسیشن آفٹر دا بریک. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں ملک احمد خان صاحب سے, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اندلیب عباس صاحبہ, یہ رکن قومی اسمبلی ہیں, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی. اندلیب صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. پچھلے 3 دن سے ہم سنتے رہے, پی ٹی آئی کے رہنما کہتے رہے کہ جب بھی ای سی پی میں ہیئرنگ ہوگی سب کچھ صاف ہو جائے گا, پر ابھی تک جب بھی کوئی ای سی پی کی طرف سے بات سامنے آتی ہے, انفارمیشن سامنے آتی ہے, تو لگتا ہے کہ اٹس ویری امبیرسنگ فار پی ٹی آئی. آج بھی جو رپورٹ سامنے آئی ہے, میڈیا پہ چل رہی ہے, اس کے اندر وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپرنگ بھی ہوئی ہے رزلٹ کے اندر, آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹ کے حق میں بھی ہوئی ہے, اور جو عملہ تھا جو غائب ہو گیا اس کے بارے میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پریشان لگ رہے تھے جب ان سے بات کی گئی. ڈزنٹ لک ویری گڈ فار دا گورنمنٹ. ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے تو یہ اتنی اچھی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں, بلکہ پی ایم ایل این کا جو موقف ہے وہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے. دیکھیں مجھے تو ابھی تک یہ نہیں پتا, کیونکہ ابھی سماعت ہو رہی ہے. سو مجھے یہ کہنا کہ ہاں اگر وہاں ٹیمپرنگ ہوئی ہے تو کس نے کی ہے, کیسے کی ہے, وہ بالکل سامنے آنا چاہیے. ابھی کوئی حتمی نہ رپورٹ آئی ہے کہ کس نے کی ہے. وہاں فائرنگ ہوئی, 2 بندے بھی مر گئے. آپ نے کل دیکھا کہ مریم کھڑی ہے, تقریر کر رہی ہے, ساتھ اس کے وہ بندہ کھڑا ہے اور بڑے مزے سے کہہ رہا ہے کہ ہاں جی ان کے بندے کو میرے بھائی نے پستول لے کے کار میں سے شوٹ کیا تھا, بیکاز وہ یہ سمجھے تھے کہ انہوں نے ہمارے بندے کو ایک کو مارا ہے. یہ مریم کے ساتھ کھڑے ہو کے کنفیشن ہو رہی مرڈر کی, اور مریم جو ہے وہ ہیرو قرار دے رہی ہے ان کو, جو بھی ہے شہید. سو بیسکلی تو پرائم منسٹر نے وہ بات کی جو کہ کبھی بھی, آج 30 سال کی ہسٹری ہے ان کی, اور ہر دفعہ یہ خود مانتے ہیں. آپ کو نواز شریف صاحب کا وہ پہلا آن لائن ان کی جو تقریر تھی اے پی سی میں, انہوں نے کہا کہ 1970 کے بعد تمام الیکشنز ور ٹیمپرڈ. یہ سب انہوں نے کہا. یعنی انہوں نے یہ بھی انکلوڈ کیا کہ وہ 3 دفعہ جب وہ آئے ہیں
تو تب بھی ٹیمپر. انہوں نے کہا جی الیکشنز ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہمارا مقابلہ عمران خان کے ساتھ نہیں, ہمارا مقابلہ ان کو لانے والوں کے ساتھ ہے. تو چونکہ ہمیشہ ہی الیکشنز ٹیمپر ہوئے ہیں, جس میں 3 دفعہ وہ بھی پہلے آ چکے ہیں, تو اگر یہ ہسٹری رہی ہے, اور ہم بھی اس پہ 4 سیٹوں کے لیے نکلے تھے, 2 سال انہوں نے وہ سیٹیں نہیں کھولی. اب ہم نے پرائم منسٹر نے تاریخ سیٹ کی ہے, پرائم منسٹر نے کہا ہے, انہوں نے اپلیکیشن دی تھی 20 معاف کریے گا, لیٹ می جسٹ پٹ ان, تاریخ تو اس بات سے بھی سیٹ ہوگی کہ پہلی دفعہ ای سی پی کہہ رہی ہے کہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے, اس سے پہلے تو پولیٹیکل پارٹیز کہتی تھی نا, اس دفعہ تو ای سی پی خود کہہ رہی ہے. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ای سی پی دباؤ میں ہوتی تو کیا ای سی پی یہ سٹیٹمنٹ دیتی؟ نمبر 1 مجھے بتائیں, یہ وہی ای سی پی ہے جس سے ہم ہارے ہیں ادھر کے پی میں, یہ وہی ای سی پی ہے, وہی عملے ہے, وہی سب کچھ ہے. کے پی میں ہم ہارے ہیں, ہمیں جو اعتراضات ہیں ہمیں ای سی پی کے پاس لے کے گئے ہیں, یہ اعتراضات لے کے آئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو 20 پہ پرابلم ہے نا, آپ نے اپلیکیشن دی, انہوں نے اپلیکیشن دی, ای سی پی کہہ رہی ہے کہ وہاں مسئلہ ہے, صرف پرائم منسٹر صاحب نہیں کہہ رہے, ای سی پی خود کہہ رہی ہے کہ مسئلہ. لیکن آپ یہ تو سماعت آج ہوئی نہیں, یہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے جی, ان کی ڈیورنگ کوسچن آنسر سیشن the presiding officer were found puzzled and terrified, یہ ای سی پی کی. So my exact to you is کہ یہ آج کی رپورٹ آپ پڑھ رہی ہیں. جی بالکل. تو پرائم منسٹر نے یہ کل پرسوں کا اعلان کر دیا ہوا ہے وداؤٹ دس سماعت, بغیر اس سماعت کے, کہ جی کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی ای سی پی میں کہ ہمیں 20 پہ دھند آ گئی, یہ آ گئی, کہاں گئے یہ, ہم نے 20 پہ ہمیں سسپیشن ہے. اس سے پہلے کہ ای سی پی کہتا, پرائم منسٹر نے کہا جی آپ جو مرضی 20 کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو آفر دے رہے ہیں. یہ وہ پرائم منسٹر ہے جب آؤٹ ہوا تھا سری کانت تو وہ اس نے کہا جی نہیں میں نہیں مانتا میں آؤٹ ہوں, واپس بلا لیا. ہسٹری آف کرکٹ میں یہ کبھی نہیں ہوا, انڈیا کا پلیئر. تو انہوں نے اب کہا ہے کہ جی 20 کے 20 جو ہیں آپ چاہتے ہیں. دلیپ صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم مان رہے ہیں کہ گڑبڑ ہوئی ہے, isn't that embarrassing for the government? میں تو خود کہتی ہوں, ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی جو ہے وہ پچھلے 30 سال میں جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ کبھی بھی اس لیول پہ نہیں ہوئی. ہم سب کہتے ہیں, ہم تو میں خود الیکشن کمیشن پہ ڈاکٹر یاسمین کا کیس لے کے گئی تھی اور میں تقریباً وہاں 1.25 سال لڑتی رہی تھی. مجھے پتا ہے کہ کیا کیپیسٹی ہے وہاں کی. ملک صاحب سو مجھے یہ بتائیں کہ خود اپلیکیشن لے کے گئے کہ جی 20 میں ہمیں پرابلم ہے, اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشن کچھ کہے اور یہ سمجھے کہ الیکشن کمیشن پہ ہم نے دباؤ ڈالا ہے, پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ جی 20 پہ ری پولنگ کرا لے. اب بتائیں کیا پرابلم ہے. جی ملک صاحب ایک تو بتائیں کیا پرابلم ہے, اور دوسرا سر دلیپ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ای سی پی کی طرف سے یہ اتنی زبردست سٹیٹمنٹس اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ اب دباؤ نہیں ہے ان کے اوپر, آپ کے زمانے میں دباؤ ہوتا تھا. نہیں عارفہ دیکھیں یہاں 2 بنیادی باتیں فار دا کریکٹنس آف ریکارڈ ضروری ہیں. یہ جو 20 حلقوں کی بات, جن پولنگ اسٹیشنز کی بات ہو رہی ہے, اس کے اوپر ریٹرننگ آفیسر نے لکھ کے بھیجا ای سی پی کو, پی ایم ایل این نے نہیں کچھ لکھ کے بھیجا. جی بالکل. نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا سر, میں اندلیب صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے درست فرمایا, لیکن جو اندلیب نے کہا میں نے اس پہ ان سے کہا کہ یہ ہماری کوئی درخواست نہیں تھی کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ 20 پولنگ اسٹیشنز پہ کوئی زیادتی یا دھاندلی ہوئی. ہم تو کہہ رہے ہیں سارے الیکشن میں زیادتی یا دھاندلی ہوئی. وہ 20 اس لیے سامنے آ گئے کہ ای سی پی. ملک صاحب معاف کریے گا, تھوڑی سی کریکشن کر دوں. رات کو جب بائی پول ہوا تھا تو اس دن مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اور باقی بھی سینئر لیڈرز کی طرف سے جو یہ ٹویٹس آ رہی تھیں یا شکایات آ رہی تھی, ان میں کچھ پولنگ سٹیشنز کا ذکر ہو رہا تھا. جی وہ ان پولنگ سٹیشنز کا ذکر ہو رہا تھا جن پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آر او کے آفس میں نہیں پہنچ رہا تھا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ہماری برتری ہے اور ہم جیت رہے ہیں, اور اگر ان پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آ جائے اور کنسولیڈیٹ ہو جائے تو وہ کیوں نہیں آ رہا, اور جو دیر ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے. تو اس پر ہماری ایک ٹیم وہاں پر جو ہمارے الیکشن ایجنٹس تھے وہ سارے آر او کے آفس میں چلے گئے, اور جو سفر تھا کہ وہاں سے کنکلوڈ کرنے کے بعد, بیگز کو لینے کے بعد الیکشن کمیشن کی مہیا کردہ ٹرانسپورٹ کے اوپر وہاں پہ جانے کے بعد دے گاٹ مسنگ. اور آر او ان سے رابطہ کر رہے تھے, ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. آر او ان کو فون کر رہے تھے ٹیلی فونکلی, اور متعلقہ پولیس اسٹیشنز کی پولیس اسکواڈس کے ساتھ رابطہ کر رہے تھے, وائرلیس کے ذریعے رابطہ کر رہے تھے, متعلقہ ایس ایچ او کے ذریعے رابطہ کر رہے تھے. وہ سب کا یہ جواب تھا کہ جی ہمیں نہیں علم,
کہ وہ سٹاف کہاں پر چلا گیا. تو اس پر آر او نے ایک ان کو ٹی پی میسج کیا اور ان کو ڈیٹیل بتائی الیکشن کمیشن کو کہ میرے اتنے پریزائڈنگ آفیسرز مسنگ ہیں along with the record. اس پر الیکشن کمیشن نے آر او سے کہا کہ آپ اپنی کمپریہنسو رپورٹ لکھ کے بھیجیں. آر او نے ایک ایکس نمبر آف ووٹس بتایا کہ یہ وہ اپنی پہلی ابتدائی رپورٹ کی تحقیق کے نتیجے میں انہوں نے کہا جی کہ اتنے ووٹس ان دا فیور آف پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ یہ جو ہیں مجھے ان کا ٹیمپرڈ کا ریکارڈ مل گیا ہے تو اس کی میں رپورٹ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. اس پر الیکشن کمیشن نے ان تمام پولنگ اسٹیشنز کے متعلقہ پریزائڈنگ آفیسرز along with the آر او ان کو الیکشن کمیشن طلب کر لیا اور اپرچونٹی پرووائڈ کر دی ہمیں بھی, یعنی جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس تھے ان کو بھی اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے وہاں پر اپنی ایک ریٹن رپلائی لکھ کے بھیج دی بیسڈ اپون واٹ ابھی اندلیب کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ان 20 حلقوں کا کر لیں, لیکن الیکشن کمیشن یہی تو مسئلہ ہے نا اب کہ اب وہ مان گئے. نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ, نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ عارفہ یہاں سوال دیکھیں دس از دا کیس بٹوین الیکشن کمیشن, ان کی اپنی اس کی تحقیق کے نتیجے میں وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. ہم نے اپنا ان سے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ ہماری اگر آپ اعتراضات کو اپنے سامنے رکھیں جو کہ ان بنڈلز آف اپلیکیشنز ہیں جو ہم نے پری پول بھی فائل کی ہیں, ہم نے کیا ان کو بھی سامنے رکھ لیں. الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ الیکشن کمیشن کا اگر آر او یہ کہے کہ میں رابطہ کرتا ہوں تو چیف سیکرٹری سے نہیں ہوتا, رابطہ کرتا ہوں تو آئی جی پی سے نہیں ہوتا, رابطہ کرتا ہوں تو ڈی پی آف دا ڈسٹرکٹ سے نہیں ہوتا, رابطہ کرتا ہوں تو ڈپٹی کمشنر سے نہیں ہوتا, اینڈ دے میڈ دیم سیلف ان اویلیبل, یہ ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا. تو اب یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ. ویری کوئکلی بفور آئی گو ٹو اندلیپ صاحبہ, اب اگر ای سی پی مگر صرف انہی پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ری پول کرے تو پھر پی ایم ایل این کیا کرے گی؟ نہیں, ہمارا موقف میں نے آپ سے پہلے کہا, میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن پھر یہ آپ سے رکھ دیتا ہوں کہ ہماری الیکشن کمیشن کے پاس پری پول رگنگ کے اپلیکیشنز ہیں along with the evidence. ڈیورنگ دا پول ہماری ان کے پاس اپلیکیشنز ہیں کہ پول کے عمل کو کیسے برباد کیا گیا, کیسے لوگوں کو سر اگر وہ نہ اس پہ کرے اور اگر وہ صرف ریپورٹ. نہیں تو وہ تو دیکھیں وہ تو ایک سمری پروسیڈنگز ہیں جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ ویدر واٹ وی آر الیجنگ از کریکٹ اور ناٹ. اگر وہ ہماری ایلیگیشن کو درست مانتے ہیں تو یہ سوال الیکشن کمیشن کے سامنے ہوگا. یہ پرائم منسٹر کی تو اس میں ایک ایڈمنسٹریشن کی فیلئر کی ایڈمیشن ہے. بالکل ایڈمنسٹریشن کی فیلئر کی ایڈمیشن ہے. ایڈمنسٹریشن تو واقعی دیر از نو ڈاؤٹ کہ پچھلے آپ کو پتہ ہے نا زرداری صاحب نے 2013 کے بارے میں کیا کہا تھا, آر او الیکشن ہے, آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد 2018 میں انہوں نے پوری اپنی جس کو کہتے ہیں اس وقت کچھ نہیں کیا. اب پیپلز پارٹی جو ہے پہلے ان کے خلاف سارا کھڑی ہوئی تھی 2013 میں, اب وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. سو یہ جو ہے الیکشن کمیشن کی اگر ان کو انسٹیٹیوشنلی اسٹرینتھن کیا جاتا, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے. کیونکہ یہ 7 دفعہ تو یہ لوگ آئے ہیں نا, یہ 4 دفعہ ایک آئے, 3 دفعہ یہ آئے, تو 7 دفعہ آنے کے بعد اگر آپ نے اس کو مفلوج کر دیا ہے تو یو ڈونٹ ایکسپیکٹ اے پیشنٹ ہو از کرپلڈ کہ وہ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جائے گا جم میں جا کے. صاحب اس میں پاکستان تحریک انصاف کا اور پنجاب حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی جو ہم نے اتوار کے دن معاف کریے گا سیٹرڈے کے دن دسکا میں ہوتے دیکھا کہ فائرنگ ہو رہی ہے, ویڈیوز انہوں نے اپلوڈ کی پی ایم ایل این نے, اس میں بتایا کہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن. میں بالکل کہتی ہوں, میں تو کہتی ہوں جو پولیس کا ہم مانتے ہیں کہ جو پولیس کے اندر انفلٹریشن ہوئی, آئی جی عباس خان نے کہا 25,000 کرمنلز ہائر کیے ہیں, تو وہ آبویسلی 25 کے اب وہ 5 لاکھ ہو گئے ہوں گے. کس نے ہائر کیے؟ نواز شریف صاحب نے. آئی جی عباس خان کی رپورٹ پڑھ لیں آپ تو آپ کو اس پہ پتہ لگ جائے گا. اچھا بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. رانا مقبول صاحب آپ کو یاد ہے نا, آئی جی صاحب تھے, ان کو ٹکٹ ملی سینٹ کی ان کی طرف سے کیونکہ انہوں نے زبان کاٹی تھی زرداری صاحب کی. اس وقت یہ ایڈمنسٹریشن سے کیا تعلق ہے؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی سوئچ نہیں ہے. اگر آپ کے اب ہم نے کیا کیا, آپ کو اعتراض ہوتا ہے جی 5 آئی جیز آپ نے چینج کی, اس لیے کیونکہ 30 سال سے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ کام کر چکے ہیں ان کے ساتھ. اب جب ان کو ایک عادت پڑی ہوئی ہے, دیر از انفلٹریشن آف بھرتیاں جو کہ میرٹ پہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں گلو پٹ کا مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا تھا, سیدھی گولیاں ماری اس نے, عورتوں کو ماری گلو پٹ نے, وہ پہن کے پولیس. پرانی باتیں نا دلیپ صاحبہ, مطلب کہ مجھے بتائیں
کہ اگر آپ نے 8 لاکھ بندے کو آپ بیسکلی کہہ رہی ہیں کہ پنجاب حکومت جو اس وقت ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ ماضی کے اندر حالات بہت خراب تھے. یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ 40 سال سے آپ کے لاکھوں بندے ایک مائنڈ سیٹ کے ہیں, آپ کو ٹائم لگے گا, اور آپ کو کم از کم اگر 35 سال لگے ہیں ان کو خراب کرنے میں, تو وہ 2-2.5 سال میں ٹھیک نہیں ہوں گے. میں مان رہی ہوں, اور الیکشنز بھی ایسے ہی ہوتے رہیں گے. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. الیکشنز کیوں, اب آپ بتائیں نا, الیکشنز کے اندر ہم ان کو آفر کر رہے ہیں. کبھی انہوں نے ہمیں آفر کی, انہوں نے ہماری کھولی بھی نہیں سی وہ 4 سیٹیں. ہم نے ان کو آفر کیا کہ ری پول کر لیں. اب یہ ری پول کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہار گئے ہوئے. ویری کوئکلی ملک صاحب, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اچھا دیکھیے عارفہ, یہ بیسکلی جو سارا تھوڑا ہی قصور ہے, تسی پتہ نہیں کی کر دے رہے ہو اتنے سال. نہیں آپ کور نہیں کرتی رہی ان کو. نہیں میں تو آپ یہ 30 سال سے ہیں نا یہاں. اچھا سر سے کامنٹ لے لیں, وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. اچھا دیکھیے یہ جو بھی یہ والا جو الیکشن ہے نا جی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا الیکشن پی ٹی آئی کی حکومت کروا سکتی ہے. اب اس طرح کا الیکشن پہلے جس میں اب پورے پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر لیا جائے گن پوائنٹ پہ اور گن فائر کے زور پہ. ابھی جو اندلیب کہہ رہی تھیں کہ جی مریم کی موجودگی میں کسی نے کہا, وہ جو ویڈیو ایک نہیں وہ ساتھ کھڑے تھے, ویڈیو دکھائی ہے ٹی وی پہ, جہاں ہی اس کنفیسنگ کہ میں نے شوٹ کیا ہے. جی بالکل, وہ ویڈیو ہر جگہ چلی. ایک مرڈرر کے ساتھ کھڑی ہیں. آپ بات تو سن لیں پلیز. وہ بندہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے جو ان کے بٹ صاحب کے جو بیٹے تھے, جن کو جو شہید ہوا ہے بیچارہ, اس کو پہلے انہوں نے اندر مارا اور مارنے کے بعد اس کو قتل کر دیا, اور جو اس کا بھائی تھا وہ جا کے اپنی گن وہاں سے اس نے اٹھا کر اپنی جان بچائی, نہیں تو اس کو بھی مار دیتے. وہ یہ بتا رہے ہیں. اگر آپ گن اٹھائی پھر کیا کیا, گن اٹھائی پھر کیا کیا, گولی ماری, اس بچے کو مرڈر کیا. ایک سیکنڈ پلیز. اٹ از ناٹ اباؤٹ شاؤٹنگ عارفہ. دیکھیں اٹ از ناٹ اباؤٹ شاؤٹنگ. آپ نے اپنی بات کر لی, اب میں آپ سے اٹ از اینڈ ٹروتھ از دس واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ سن تو لیں. ان کا ایک بیٹا قتل ہوا ہے جو آدمی, ایک سیکنڈ ٹھہرے نا, آپ کیسی بات, نہیں ایک سیکنڈ ٹھہرے صاحب نے بات کر لینے تھا نا. 40,000 ووٹ تو انہوں نے لوز کیے. آپ کیسے کر رہی ہیں, آپ بات نہیں کرنے دے رہی. ان کو اپنا بات مکمل. جی سر آپ کریں, جی سر آپ بات مکمل کریں. وہ جن کے متعلق یہ کہہ رہی ہیں, ان کا بیٹا وہیں پر اس کی ڈیتھ ہوئی, مرڈر ہوا ہے بیٹا ان کا, پہلے اس بچے کا مرڈر ہوا ہے, اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے بیٹے کی قتل کی ایف آئی آر بھی اس کے اوپر دے دی ہے. وہ یہ بتا رہے شخص جو وہاں پہ کھڑا ہے, جس کا بد نصیب بیٹا قتل ہوا ہے, کہ اس کے بیٹے کو پہلے مار دیا اور اس کے بھائی نے اپنے سیلف ڈیفنس میں گن اٹھائی, اور نتیجتاً جو دوسرا لڑکا نہیں دیکھے نا مرڈر, اس کا جو بیٹا اندلیب دس از دیکھیں ایک سیکنڈ ٹھہر جائے. دیٹ از اے میٹر آف انویسٹیگیشن. تفتیش میں سامنے آ جائے گا. اس میں آپ بھی کوئی نہیں ہوتی کہنے والی جو آپ کہہ رہی ہیں. وہ ایک شخص جس کا بیٹا قتل ہوا ہے, وہ کیا آپ کے گلے میں آگے پھولوں کے ہاتھ ڈالے وہاں پہ, ان کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ کھڑے رہے, وہاں پہ کمال کر رہی ہیں. اگر فائرنگ ہو رہی ہے تو اس نے واپس ایک بچہ مار دیا, دیٹس جسٹیفائیڈ. تو وہ تو ہم کہہ رہے ہیں دیٹ از اے میٹر آف انویسٹیگیشن. ہم آپ کی جو نتیجہ آپ نکال رہی ہیں نا, اس کا بچہ بھی قتل ہوا ہے اسی پولنگ اسٹیشن گووند کے اوپر. آپ پورے حقائق سے واقفیت تو رکھیں نا. جس کا بیٹا قتل ہو گیا اور ان کے اوپر انڈسکریمنیٹ فائرنگ ہو رہی ہے وہاں پر, تو وہ کیا کریں گے وہاں, مجھے بتائیں. وہ اپنے دفاع کے اندر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, اور آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اعتراف کر لیا قتل کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں لے رہے ہیں. ہماری سٹوری نہیں ہے یہ, ہم آپ کی سٹوری کا نہیں, آپ دیکھیں نا, یہ بات کرنے کا عجیب طریقہ ہے. نہیں یہ تو جو جھوٹ آپ کے ہیں, آپ جو جھوٹ, بدقسمتی یہ ہے, بدقسمتی یہ ہے. سافٹلی بول کے جھوٹ نہیں بول سکتے. نہیں میں نے آپ سے دیکھیے ایک سیکنڈ, نہیں آپ آرام سے جھوٹ بولنے کا طریقہ جو ہے نا, ایک سیکنڈ ٹھہرے نا, ایک سیکنڈ ٹھہرے. اچھا آئی لیو دس ٹو عارفہ کہ میں وہ پروگرام ماڈریٹ کر رہی ہیں. میں نے ان کے پروگرام میں 5-7 باتیں کی ہیں. If as a moderator of the program وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے کوئی غلط بیانی کی ہیں, she has every right to say that. آپ کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہے
کہ آپ مجھے پولیٹیکلی انکریکٹ یہ باتیں اس طرح سے کہ جھوٹے اور یہ اور وہ، آپ کی اپنی کریکٹنس کہاں پر چلے گی؟ آپ ایک پبلک آڈینس میں ہوتی ہیں جب آپ میس کمیونیکیشن میں آپ لوگ بات کر رہی ہیں، آپ کی بات لوگ سن رہے ہیں، آپ کو کون یہ حق دیتا ہے کہ آپ میرے اوپر ایک پولیٹیکل انکریکٹنس کی چھاپ لگانے کی کوشش کریں؟ میں تو نہیں لگا رہا آپ کے اوپر، میں تو اس واقعے کے اوپر بات کر رہا ہوں. ایٹ لیسٹ کوئی ڈیسنسی تو کہیں اندلیب آپ سے تو میں توقع کرتا تھا. آپ بول لیں، میں اس کے بعد بولوں گی. چلے آپ کی مرضی، آپ جیسے مرضی کہتی ہیں. ویری کوئکلی اندلیب صاحبہ، اور پلیز انہوں نے جو بات کی ہے آپ کاؤنٹر فیکٹس کو کریے گا، ان کو مت کچھ کہیے گا. ہاں، جو فیکٹس ہیں وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو ملے تھے 1,01,000 ووٹ پہلے، ان کا بندہ یہاں سے جیتا تھا، اور علی اسجد کو ملے تھے 60,000، 40,000 کا فرق تھا. ابھی جو نتیجہ آیا ہے اس کے مطابق ڈفرینس 3 یا 4,000 کا، ٹھیک ہے، چاہے جو بھی آپ باقی 20 اسٹیشنز نہ ڈالیں اس کے اندر، وچ مینس کہ دے ہیو لاسٹ 35,000 ووٹس. ٹھیک ہے، نمبر 1. وزیر آباد کا تو یہ مان گئے نا، وزیر آباد کا مان گئے ہیں نا یہ. سوری no I have my objections against you. I am going to give you a context. وزیر آباد میں ان کے بندے نے 59,000 ووٹس لیے تھے، اور اس زمانے میں آئے تھے ہمارے کوئی 27,000 ووٹ، رائٹ. اب ہمارے 48,000 ووٹ آئے ہیں، they've lost 31,000. اب ان کو ڈر ہے کہ یہ they're losing their votes، اور اب یہ رولا شولا ڈال کے، ہم تو کہتے ہیں دوبارہ کرا لیں، ہم کہہ رہے ہیں 20 پہ کرا لیں. اب اس پہ بھی اعتراض ہے، اس پہ بھی ان کا جگرا نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ دوبارہ وہاں 20 کی ری پولنگ کر لیں، بیکاز دے آر لوزنگ آؤٹ دیئر ووٹس. یہ ہو سکتا ہے، بٹ یہ مجھے ویسے پی ٹی آئی کی بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ فرسٹ پاس تو پوسٹ سسٹم کے اندر ہار تو ہار ہوتی ہے اور جیت ہوتی ہے، چاہے 5,000 سے آپ ہارے یا 40 سے ہارے. ہاں نہیں، سنیں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے؟ اپنی سیٹ ہوتی ہے نا، جو کے پی میں ہوا، کے پی میں وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے وہ لوز کیسے کی. ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہاں سے یہ ووٹس لوز کر رہے ہیں. ابھی تو رزلٹ نہیں آیا، لیکن انہوں نے وزیر آباد میں 31,836 ووٹ لوز کیے ہیں. we're running out of time now. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی. ناظرین، لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پرویز رشید صاحب کے حوالے سے جو کیس ہوا سینٹ میں. Stay with us. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے نواز لیگ کے سینٹ کے امیدوار اور سابق وفاقی وزیر پرویز رشید صاحب کا، جن کے کاغذات نامزدگی ہیں ان کو دوبارہ مسترد کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اعظم نذیر صاحب. یہ سینئر ماہر قانون ہیں اور یہ وکیل بھی ہیں پرویز رشید صاحب کے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر، بتائیے آج کیا ہوا؟ سب کا خیال تھا کہ ایک دفعہ جب آپ لوگ اپیل میں جائیں گے تو اور پیمنٹ کرنے کو بھی تیار ہے تو کورٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. واٹ ہیپن ٹوڈے سر؟ دیکھیے جی، ہم نے تو آج بھی کل کو کہ کورٹ نے نوٹسز جاری کیے تھے، اور انہوں نے جو کنٹرولر تھے پنجاب ہاؤس اسلام آباد کے انہیں بلایا، اور ساتھ انہوں نے جو آبجیکٹرز تھے انہیں نوٹس کیے. کنٹرولر نے آ کے ہمارے موقف کی تائید کی، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. ہم نے بڑا کھل کے یہ کہا تھا کہ وہ ہمیں دستیاب نہیں تھے جب ہمیں ریٹرننگ آفیسر نے کہا، اور کنٹرولر آج آ کے یہ مانے. انہوں نے کہا جی کہ ہاں میری طبیعت خراب تھی تو میں اس دن ڈاکٹر کے پاس رہا ہوں، اور میں ایک ڈسپینسری ہے وہیں پہ کہیں قریب ان کے پنجاب ہاؤس کے، وہاں پہ میں کچھ 6 گھنٹے رہا، میرا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا. پھر ہم نے کہا کہ جی جو اکاؤنٹ نمبر ہے پنجاب ہاؤس کا، جو کہ ہمارے پریویس چالانز میں جہاں پہ ہم نے پیسے جمع کرائے تھے 2018 میں، اس پہ بھی ہم نے کانٹیکٹ کی کوشش کی، لیکن وہ جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ڈورمنٹ تھا. اس کی بھی تصدیق کی کنٹرولر نے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ مینول اکاؤنٹ تھا. اور اس کے بعد کمپیوٹرائز جب سارا یہ سلسلہ ہوا اور وہ بایو میٹرکس آئے تو پنجاب ہاؤس کا نیا اکاؤنٹ بنایا گیا اور وہ پہلا اکاؤنٹ بند کر دیا گیا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی آپ یہ کراس چیکس ہیں، ان کے نوٹسز میں لکھا ہوا ہے جن سے ہمیں کنفرنٹ کروایا گیا تھا کہ پیمنٹس کین بی میڈ تھرو کیش اور کراس چیکس. تو کراس چیکس ہم نے پٹیشن کے ساتھ لگائے ہیں، اوریجنل ور ان آر پوزیشن، ہاتھ میں تھے.
مور اوور ہم نے کہا کہ جی ہمیں 1 گھنٹے کا ٹائم دے دیں, ہم نے یہ انڈر پروٹیسٹ اماؤنٹ جمع کرانی ہے, ہم نے وہ بورو کی ہے دوستوں سے, ہمارا بینک یہ یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پہ ہے, ہم وہاں پہ جا کے آن لائن ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں. باہر کیف یہ ٹریبیونل نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. انہوں نے جو ابھی آرڈر وہاں پہ آیا ہے ٹریبیونل کا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پرویز رشید کے وہاں پہ ٹھہرنے کے جو شواہد ہیں بادی النظر میں موجود ہیں, تو اس لیے پیمنٹ اممیٹیریل ہو جاتی ہے. میرا آج موقف یہ تھا کہ جب ریٹرننگ آفیسر نے ایک دفعہ میری بات سننے کے بعد پرویز رشید صاحب کی یہ فیصلہ دے دیا کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر پیمنٹ جمع کروا دیں, تو پھر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا پیمنٹ وصول نہ کرنا اور غائب ہو جانا اور ایویسو آنسرز دینا جو ہے وہ ان وائلیشن آف آرڈر تو ہے ہی ہے, لیکن وہ ادروائز میلافیڈ ہے ان کی بددیانتی ہے کسی شخص کو الیکشن سے باہر کرنے کی. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ انہوں نے ایک کچا رجسٹر. جی سر, کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کورٹ جو ہے وہ ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ آپ کورٹ کے اندر ہی وہ رقم جمع کروا دیتے, یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پے آرڈر تھا ہم 10 منٹ میں کرتے, کیا اس طرح ماضی میں کوئی اس طرح کے ایگزامپلز نہیں ہیں جس طرح کہ کسی کے پیپرز اس طرح ریجیکٹ ہوئے اور انہوں نے پیمنٹ کی اور پھر وہ معاملہ جو ہے ختم ہو گیا؟ ہم نے کم از کم ہائی کورٹ کے کم از کم کوئی 15 کے قریب آرڈرز جو ہیں وہ مختلف اوقات میں جو اس طرح کی سچویشنز بنی وہ پیش کیے, لیکن کیونکہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے, ان کے جو ریزنز وہ آپ اس میں آرڈر میں دیں گے وہ زیادہ بہتر انہیں معلوم ہے. لیکن میرے لیے یہ بطور وکیل ایک مایوس کن آرڈر تھا, کیونکہ ہماری عدلیہ نے ہمیشہ پری الیکشن ڈسپیوٹس میں ایکسیپٹنس آف نامینیشنز پہ زیادہ توجہ دی ہے, اور جو نامینیشنز کی ریجیکشن ہے وہ صرف اور صرف بڑے ایکسیپشنل کیسز میں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جج صاحب نے یہ کہا کہ بادی نظر میں لگتا ہے پرویز رشید نے یہ استعمال کی فیسلٹی اور اس کا بل نہ دینا جو ہے وہ ولفل ڈیفالٹ ہے. میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر اس آدمی کو آپ الیکشن لڑنے دے, انڈر پروٹیسٹ اماؤنٹ دے رہا ہے, ایک اور سیفٹی ویلو ہے, اگر یہ جیت جاتا ہے تو ریگولر الیکشن پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے. کیوں سر یہ آپ نے دوسری دفعہ فریز استعمال کیا ہے؟ جی یہ انڈر پروٹیسٹ آپ نے فریز دوسری دفعہ استعمال کیا ہے, یہ اس کی کیا منطق ہے سر؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیمنٹ پرویز رشید کے خلاف انجینئرڈ تیار کی گئی ہے. ڈیفالٹ جو ہے پرویز رشید 11 سال تک مختلف اوقات میں آئیدر فیڈرل لاجز میں یا ایکس ایم این ایز کے ہاسٹل میں یا منسٹر انکلیو میں رہائش پذیر رہے. کسی شخص کو ضرورت نہیں ہوتی جب اس کے پاس پارلیمنٹ لاجز میں لاج موجود ہے یا جس کے پاس منسٹرز انکلیو میں اپنا گھر یا اپارٹمنٹ موجود ہے, وہ کیوں ایک ریسٹ ہاؤس کا کمرہ 11 سال تک زیر استعمال رکھے گا جس میں بہت کم انٹرولز ہیں. 96 لاکھ کا ڈیفالٹ بنانا اس کا شوق نہیں تھا. کچا رجسٹر آج بھی پیش کیا گیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ مطلب کہ بل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے ان کے مطابق, مگر اس کے باوجود وہ اس کو پے کرنے کو تیار ہے. یہی تو ہمارا کیس ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمارے کوئی دستخط دکھا دیں. بکنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ لوگ ہوٹلز میں جاتے ہیں, لوگ ریسٹ ہاؤسز میں جاتے ہیں, آپ ایک فارم سائن کرتے ہیں وہاں پہ جا کے جسے چیک ان فارم کہتے ہیں, پھر ایک چیک آؤٹ فارم ہوتا ہے آپ اس کو سائن کرتے ہیں, آپ کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی رکھی جاتی ہے وہاں پہ, کسی رجسٹر پہ دستخط لیے جاتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر پرویز رشید کے بکنگ فارمز اور ان کے چیک ان دستخط آ جائیں تو ہم یہ مقدمے ہی چھوڑ دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ایک انجینئرڈ ڈیفالٹ تیار کیا گیا کچے رجسٹروں پہ, جسے انڈر دا کارپیٹ رکھا گیا, اور انہیں الیکشن کی دوڑ سے باہر کرنے کے لیے جب یکدم دکھایا گیا, کنفرنٹڈ ود دیٹ سچویشن, ہم نے یہ آپٹ کیا کہ ہم, کیونکہ قانون یہ الاؤ کرتا ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف اسکروٹنی آپ وہ ڈیفالٹ جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں, ہم نے ریٹرننگ آفیسر سے کہا کہ ہم انڈر پروٹیسٹ دینے کو تیار ہیں, ہمیں الیکشن سے نہ روکے. ریٹرننگ آفیسر نے آرڈر کر دیا. آرڈر کرنے کے بعد گورنمنٹ نے وہ لیے نہیں ہم سے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی نا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.